मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम स्लोमित हरून है और आप मेरे साथ बाइबल की तारीख़ को या बाइबल की हिस्ट्री को देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द बाइबल यानी कि किताब मुक़द्दस के असल नुक्सा जात हैं। आज हम इस बात को जानेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को समझें कि जब बाइबल हमारे पास एक किताबी शक्ल में मौजूद नहीं थी तो इससे पहले बाइबल मुक़द्दस या किताब मुक़द्दस किस सूरत में थी या वो किस शेप में थी। बाइबल मुक़द्दस जब वजूद में आई तो हमारे पास उसके 3 अदवार हैं, 3 राउंड्स हैं। पहला राउंड या पहला दौर जो है वो पपायरस का दौर है। लास्ट वीडियो में मैं इस बात का जिक्र कर चुका था कि पपायरस या कोडेक्स हम इसको क्यों कहते थे, क्योंकि मिस्र में जब एक पपायरस नाम का पौधा उगता था और उसके साथ उस दौर में किताबी शक्ल बनाई जाती थी, सफ़ात बनाए जाते थे। उसका एक काफ़ी तवील एक प्रोसेस था जिसके ज़रिए से वो पपायरस यानी कि वो उस दौर का मिस्री दौर का पेपर बनता था। और दूसरा जो हमारा राउंड है, इसके बाद सेकंड राउंड यानी कि दूसरा दौर आता है जिसमें जानवरों के चमड़े को यानी कि लेदर को इस्तेमाल किया जाता था उसके ऊपर तहरीर करने के लिए। और ये जो दौर था वो 300 सदी मसीह से लेकर 800 सदी मसीह तक था। और जो जानवर इस्तेमाल किया जाता था या जिस जानवर की खाल या चमड़ी इस्तेमाल की जाती थी वो गज़ेल था। और गज़ेल जो है वो एक किस्म का हिरन है, वो हिरन की एक किस्म है जिसका चमड़ा या जिसका लेदर इसके लिए इस्तेमाल होता था। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे राउंड की या तीसरे दौर की। और ये जो दौर था ये कागज़ का दौर था। ये वही सेम कागज़ है जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। और ऑब्वियसली ये बात अंडरस्टूड है कि तब एक कागज़ की क्वालिटी बहुत ख़राब थी या वो शुरुआती मरहलों में था, तो इसीलिए वो इतनी अच्छी क्वालिटी का तो नहीं था, लेकिन वो था कागज़ ही जो कि लकड़ी से बनता है। और सबसे पहला कागज़ जो है वो चाइना के अंदर बना। और जब भी हम कोई नुक्सा देखते हैं कि अगर तो वो कागज़ पे लिखा होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये 1200 सदी मसीह तक का है, या अगर हमें लेदर पे या चमड़े पर लिखा हुआ मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि ये 300 से 800 सदी मसीह तक है। या अगर हमें पपायरस का जो है वो नुक्सा मिलता है तो फिर हमें ये बात समझ आ जाती है कि ये जो नुक्सा है ये 300 से 800 या मसीह से पहले तक का है। यहाँ पे हम उन कोडेक्स या उन नुक्सा जात के नाम देखेंगे जो कि अभी तक मसीहियों के पास मौजूद हैं, मसीहियों की लाइब्रेरीज़ में या रिसर्च सेंटर्स में मौजूद है। उनमें से कुछ मैंने आपके सामने रखे हैं, जैसे कि नुक्सा बहरे मुर्दार है, डेड सी स्क्रॉल है, चेस्टर बीटी है, उसके बाद नुक्सा सीना है, नुक्सा वेटिकन है, नुक्सा सिकंदरिया, नुक्सा वाशिंगटन और नुक्सा इफ्राइमी। आगे जाके हम मज़ीद नुक्सा बहरे मुर्दार के ऊपर बात करेंगे, लेकिन चेस्टर बेटी जो नुक्सा है उसके बारे में हम बात करते जाते हैं कि 1950 में आयरलैंड के अंदर सर एल्फ्रेड चेस्टर ने एक लाइब्रेरी कायम की और उस लाइब्रेरी में बहुत सारे ओरिजिनल नुक्सा जात, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रखा गया। और ये तमाम नुक्सा जात जो 1950 के अंदर आयरलैंड की एक लाइब्रेरी में रखे गए, उनका ताल्लुक दूसरी और तीसरी और क़ब्ल मसीह से भी पहले के तुमारात पर मुश्तमिल है। डॉक्टर बरकतुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं कि जैसे कि अरस्तु और अफलातून की किताबें आज तक हमारे पास मकबूल हैं और हम समझते हैं कि ये वही किताबें हैं जो कि उन्होंने अपने हाथ से लिखी, ये वही किताबें हैं जो कि नस्ल दर नस्ल आगे चलती आ रही हैं तालीमी अदारों के अंदर। तो अगर वो किताबें या उन किताबों पर हमारा अंधा यकीन है और हम इस बात को यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि ये वाकई वही किताबें हैं जो अरस्तु और अफलातून ने लिखी हैं, तो फिर हम बाइबल पर क्यों ये सवालिया निशान लगाते हैं कि बाइबल जो है वो तब्दील हो चुकी है या बाइबल अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। अगर हम सिर्फ यूनानी नुक्सा जात की ही बात करें
ادھر ابھی ہم عبرانی نقصہ جات کی بات نہیں کرنے لگے، صرف یونانی نقصہ جات کی ہی جو تعداد ہے وہ تقریباً 5000 کے قریب ہے۔ پہلا دور یعنی راؤنڈ 1 جو کہ پپائرس کا دور تھا، یہ جو دور تھا یہ 50 سے لے کے 300 صدی مسیح تک کا تھا، اور اس کے ابھی تک 60 نقصہ جات موجود ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے دور کے بارے میں۔ سیکنڈ راؤنڈ جو کہ 300 سے 800 صدی مسیح تک کا ہے، اس کے 200 نقصہ جات موجود ہیں، جبکہ تیسرا جو دور ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ 800 سے 1400 صدی مسیح تک کا ہے، اور اس کے تقریباً 3000 نقصہ جات موجود ہیں، اور باقی جتنے دور کے تھے وہ 1565 نقصہ جات مسیحیت کے پاس موجود ہیں، جو کہ مختلف لائبریریوں میں محفوظ ہیں، اور یہ تقریباً 5000 کے لگ بھگ ہیں، اور صرف یہ یونانی نقصہ جات کی بات کر رہے ہیں ہم۔ ابھی ہم 2 نقصہ جات کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے۔ پہلا ہے ڈیڈ سی اسکرولز یا بحر مردار کے نقصہ جات۔ یہ وہ دور ہے 1947 کا، جب زیادہ تر لوگ یہ بات ماننے کو تیار تھے یا وہ بات مان رہے تھے کہ بائبل مقدس کے اصلی نقصہ جات موجود نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال ہوا یروشلم میں، تو لوگوں نے کہا کہ اے ربی اپنے شاگردوں کو چپ کروا، یا ان کو کہہ کہ چپ کریں، لیکن مسیح نے کہا کہ اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ یہ وہی دور تھا جب اصلی نقصہ جات باہر نکلنا شروع ہوئے۔ بہت سے آرکیالوجسٹ نے کوشش کی کہ ہم ان نقصہ جات کو یا آثار قدیمہ میں سے ہم ثبوت تلاش کریں، جس کی بدولت ہم کہہ سکیں کہ مسیحیت جو ہے وہ قدیم زمانہ سے چلتی آ رہی ہے، یا ہماری جو بائبل ہے وہ ہمارے پاس اصلی نقصہ جات موجود ہیں۔ ہم تفصیلاً جو بات کرنے والے ہیں بحر مردار کے نقصہ جات پر ہے۔ 1947 کا یہ دور تھا جب ایک محمد نامی لڑکا بحر مردار کے قریب اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، اور یہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ جب لڑکا چرا رہا تھا اپنی بھیڑ بکریاں، تو کسی وجہ سے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو ایک غار میں لے کے گیا، جہاں پہ اس نے ایک گہری تاریکی کو یا اندھیرے کو دیکھا۔ وہ ایک بچہ تھا، اور اس نے جسٹ ایک پتھر اٹھایا اور تاریکی میں ایک پتھر کو پھینکا، لیکن اس پتھر کو اٹھا کے پھینکنے میں اور پتھر کے نیچے گرنے کی آواز میں کچھ زیادہ ہی ٹائم لگ گیا، وقت زیادہ لگ گیا۔ تو اس کو اس بات پہ تھوڑا شک ہوا کہ شاید اندر بھوت ہے، کیونکہ وہ بچہ ڈر گیا تھا۔ اب وہ بچہ جلدی سے اپنی بھیڑ بکریاں لے کے گیا، اور اگلے دن پھر سے اپنے ایک دوست کے ساتھ آیا، اور جب انہوں نے اندر جا کے دیکھا تو انہیں کچھ مٹکے نظر آئے، اور ان مٹکوں میں کچھ تحریریں تھیں، کچھ لپٹا ہوا تھا۔ خیر اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے، اس نے ان تحریروں کو، ان لپٹی ہوئی چیزوں کو اٹھایا اور جا کے تو ایک شامی مسیحی کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ جب شامی مسیحی نے دیکھا کہ یہ جو مجھے یہ دے کے گیا ہے یا مجھے جو بیچ کے گیا ہے، جو لپٹی ہوئی چیز ہے، یہ کچھ عبرانی زبان میں لکھی ہوئی ہے، وہ شامی مسیحی ان تماروں کو اٹھا کر مقدس مرکز کی خانقاہ کے ایک بشپ کے پاس لے گیا۔ وہ مزید اس پر ریسرچ کرتے رہے، اور 1948 میں عرب اور اسرائیل کی جنگ کے دوران وہ ان تماروں کو امریکہ میں لے گئے، اور جب اس کو مزید تلاش کیا گیا ان غاروں میں سے، تو 11 غاروں میں سے تقریباً 500 نقصہ جات کے قریب وہاں سے دستیاب ہوئے، اور یہ جو نقصہ جات تھے وہ سارے کے سارے عبرانی زبان کے تھے، اور عبرانی زبان کا ایک ترجمہ ہے جس کو سٹیپٹوجنٹ کہتے ہیں۔ سٹیپٹوجنٹ ترجمہ جو ہے یہ مصر کے شہر سکندریہ میں ہوا تھا، جن کو 70 علماء نے مل کر یہ ترجمہ کیا تھا، عبرانی زبان میں سے یونانی زبان میں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو سٹیپٹوجنٹ کو جب ترجمہ کیا گیا ہے تو فرعون ٹالمی ثانی نے مصر کے شہر سکندریہ میں 70 علماء کو اکٹھا کیا، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 285 قبل از مسیح کی، 285 قبل از مسیح کی، جب یہ سٹیپٹوجنٹ کا ٹائم چل رہا تھا۔
اور ان تماروں میں 100 تمار ایسے تھے جن میں آستر کی کتاب موجود تھی، جس میں آستر کی کتاب موجود نہیں تھی، اور باقی ساری کتابیں اس میں موجود تھیں۔ اور 1958 کے اندر جب مزید اس پہ تفتیش ہوئی ہے، مزید تحقیق اور ریسرچ ہوئی ہے، تو اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ایک ایسا تمار بھی ہے جس کے اندر ہمیں زبور 121، 122، 145 اور 28 بھی ملے ہیں۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت جو تمارات تھے وہ نمی کی وجہ سے یا ہوا نہ پراپر لگنے کی وجہ سے وہ گل سڑ جاتے تھے، اور کسی بھی تمار کا ٹوٹ جانا یا پھٹ جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، ایک عام بات تھی، کیونکہ ایک تو وہ تمارات ہے بہت پرانے تھے۔ آپ حساب لگا لیں کہ آج سے 2300 سال پرانے اگر ہمیں چیز ملتی ہے تو کیا کوئی وہ چیز اپنی اصل حالت میں موجود ہوگی؟ یہ ایک تصویری شکل ہے جو نکسہ جات بحر مردار سے ملے، یہ ان کی ایک کلرڈ کاپی ہے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے سے کافی پھٹے ہوئے اور خراب ہیں۔ ایک عالم یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس کے پھٹے ہوئے تمارات یا پھٹے پرانے نکسہ جات اس بات کی دلیل ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کا کلام ابھی بھی قائم و دائم ہے۔ خدا کے کلام کو نہ کوئی تبدیل کرنے والا آیا ہے، اور نہ ہی کوئی مستقبل میں پیدا ہو سکتا ہے جو کہ خدا کے کلام کو تبدیل کرنے والا ہو سکے۔ 1 جون 1956 میں نیو یارک ٹائمز کی اخبار نے ایک خبر چھایا کی، اور وہ خبر یہ تھی کہ ایک چرواہے کو 1947 کے اندر اصلی نکسہ جات مل گئے ہیں، اور یہ خبر جیسے ہی امریکہ میں آئی یا نیو یارک ٹائمز نے اس کو شائع کیا، ویسے ہی مسیحیوں میں ایک نیا انقلاب برپا ہو گیا۔ لوگوں نے کوشش کرنی شروع کر دی کہ وہ بائبل پر یا اس کے اصلی نکسہ جات پر زیادہ سے زیادہ ریسرچ کریں، اور یہ ایسا ایک دور تھا جب ایک نیا انقلاب آ چکا تھا۔ لوگوں کے جو جذبات تھے وہ بڑے گرم تھے، وہ پرجوش تھے یہ بات سن کر۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے نکسے کے بارے میں بات کرتے ہیں، نکسہ سینا۔ نکسہ سینا بھی یہ جو نکسہ ہے اس کا تعلق 4 صدی سے ہے، اور اس کی جو لکھائی ہے وہ بھی غزیل کے چمڑے پر ہوئی ہے، یعنی کہ یہ بھی دوسرے دور کا ہے۔ یہ جو نکسہ ہے اس کے ملنے کی ایک بہت ہی عجیب اور ایک بڑی ہی ڈرامٹک سٹوری ہے، لیکن یہ ایک سچی سٹوری ہے، سچا واقعہ ہے۔ ٹشنٹراف نامی ایک عالم تھا جو کہ 1844 کے اندر کوہ سینا کی خانقاہ مقدس کیتھرین میں گئے۔ وہاں انہیں ایک ردی کی ٹوکری ملی، اور ردی کی ٹوکری وہ ایسا کوئی اتنی ضروری تو نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے تھوڑا دھیان کیا، غور کیا، ان کا اچانک اس پہ نظر پڑی، ان کی اچانک نظر پڑی، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ نکسہ جات ہیں یا یہ وہ پرانے مینوسکرپٹس ہیں۔ جب انہوں نے وہاں کے جو مقامی جو انچارج تھے، ربی تھے، ان سے مانگنے کی کوشش کی، تو انہوں نے پہلی دفعہ ان اوراق کو یا ان صفات کو دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت تو جو عالم جو ٹشنٹراف تھے وہ تھوڑا مایوس ہو کے واپس اپنے شہر روس کی طرف گئے، لیکن 1859 کے اندر ایک دفعہ پھر ان کو یہ موقع ملا کہ وہ وہی پرانی کوہ سینا کی خانقاہ مقدس کیتھرین میں جانا ہوا، اور جب وہ وہاں دوبارہ گئے تو وہاں پہ بھی انہوں نے جو کہ وہ عالم تھے، جو پرانے تھے وہ بدل چکے تھے، اور وہ دوسرے جو راہب تھے، جو دوسرے انچارج تھے، انہوں نے ان سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ وہی جو لاسٹ ٹائم میں آیا تھا تو وہ پرانے اوراق مجھے ملے تھے، کیا مجھے دوبارہ مل سکتے ہیں؟ اور جب ان کو وہ دوبارہ ملے تو انہوں نے ان کو لے جا کر اپنے شہر روس میں لے گئے، رشیا میں، اور اس کے بعد برطانیہ نے 1,00,000 پاؤنڈ میں رشیا سے یا روس سے ان کو خریدا، اور آج وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں کتابی صورت میں ہیں۔ اور اس کتابی صورت کا فائدہ یہ ہے کہ
کہ جب انہوں نے اس کو کتابی صورت میں کیا ہے، ان کی کلرڈ فوٹو کاپیز کی ہیں، اور وہ آج جو ہے وہ بہت سارے جو بائبل کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نقصہ سینہ جو ہے یہ غزیل کے چمڑے پر لکھا گیا ہے، یعنی کہ یہ بھی دوسرے دور کا ایک تمار ہے، اور اس کی جو پیمائش ہے وہ 13.5x15 ہے۔ اس کے آپ یہ سامنے تصویر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر صفحے پر 2.5 انچ چوڑے 4 کالم ہیں، 1 2 3 4، اور ہر کالم میں 48 لائنیں ہیں۔ اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو ہر کالم کے اندر 48 لائنیں ہیں، اور اس جو کوڈکس کا تعلق ہے وہ 4 صدی سے ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بائبل مقدس ایک واحد کتاب ہے جس کو ہر دور میں جس کی کوشش کیا گیا ہے کہ اس کی باتوں کو جھٹلایا جائے، اور یہاں تک بھی کوشش کی گئی ہے کہ بائبل مقدس کو دنیا سے مٹا دیا جائے، یا صفحہ ہستی سے ہی بائبل مقدس کو مٹا دیا جائے۔ 303 کے اندر بھی ایک ایسا ہی خوفناک حملہ اور زبردست حملہ کیا گیا، جس کے اندر قریب جتنے بھی ایریاز تھے وہاں سے انہوں نے بائبل کی تمام جلدوں کو لیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس کی تمام جلدوں کو ادھر جلایا گیا، اور بے شمار مسیحیوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، قتل کیا گیا، اور ایک جلتی ہوئی بائبل کے اوپر ایک ستون رکھا گیا، اور اس پر لکھ دیا گیا کہ مسیحی کا چراغ زندگی بجھا دیا گیا ہے۔ ہر دور کے اندر لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ہم بائبل مقدس کو جھٹلائیں یا بائبل مقدس کی باتوں کو جھوٹا ثابت کریں، لیکن بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام ہے جو خدا کے اپنے ہاتھ کی تحریر ہے۔ اگر ہم 10 احکام کی بات کرتے ہیں تو وہ خدا نے خود لکھوانے شروع کیے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک فرانسیسی شہری والٹر نامی، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آج سے 100 سال کے بعد بائبل بالکل ختم ہو جائے گی، اور بائبل کی تمام جلدیں کوئی بھی بازار سے نہیں ملے گی سوائے اس کے جو کہ عجائب گھروں میں پڑھی ہوگی، وہ اور اسی لیے پڑھی ہوگی کہ تاکہ تاریخ میں ہو کہ اس کتاب جیسی بھی کوئی کتاب تھی۔ لیکن تاریخ کے اندر بہت سارے لوگوں نے بائبل مقدس کی تحریر پر اور اس کی حقانیت پر، سچے ہونے پر شہادت دی ہے، جس میں پادری عنایت اللہ مجاہد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف قوموں ہی نے نہیں بلکہ حکومتوں نے بھی اس کتاب کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، لیکن یہ نور ہے، خدا کا کلام نور ہے، اور تمام دنیا خدا کے کلام سے منور ہے، اور جتنی زیادہ اس کتاب کی اشاعت پر پابندی کی گئی، چھپائی پر پابندی کی گئی، اتنی زیادہ اس کی اشاعت ہوئی یا اس کو چھاپا گیا، اور آج خدا کے فضل سے کتاب مقدس دنیا کی ایسی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے اور سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب ہے۔ اس کے مقابل دنیا میں کوئی ایسی مذہبی کتاب نہیں ہے جو اس سے زیادہ بکتی ہو یا پڑھی جاتی ہو۔ کینن ڈائسن ہیگ اپنی کتاب عجوبہ کلام میں یہ شہادت دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تمام جہانوں میں صرف یہی کتاب ہے جو ہر زمانہ کے لگاتار وحشیانہ ظلم و ستم کے باوجود محفوظ ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ تمام تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ خدا کے کلام کو نابود کیا جائے، ختم کیا جائے، اس کی باتوں کو جھٹلایا جائے، لیکن خدا کا کلام آج بھی زندہ ہے، آج بھی اثر اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے مسلم علماء اکرام نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ خدا کا کلام یعنی بائبل مقدس اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ میں ذکر کرنا چاہوں گا ابو علی حسین بن سینا کو، جس کو ہم مسلمان سائنسدانوں میں جانتے ہیں، جن کا تعلق ایران سے تھا۔ انہوں نے یہ بات کو تسلیم کیا تھا کہ خدا کا کلام یعنی کہ بائبل مقدس، پرانا اور نیا عہد نامہ، یہ دونوں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان
کو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، جنہوں نے علی گڑھ کالج اور سکول بنایا، انہوں نے بھی اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ کتب مقدسہ یعنی کہ بائبل مقدس، پرانا اور نیا عہد نامہ اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں امام غزالی کا، جو کہ ایران کے تھے۔ انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ خدا کا کلام یعنی کہ کتب مقدسہ، پرانا اور نیا عہد نامہ اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، ان میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ شکریہ۔